अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपके मेज़बान शाजिया खान। नाज़रीन, दुनिया में अब ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ हो चुका है। हमने पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कशन की है कि यकीनन जो मुफादात की जंग है वो पहले से ही थी। इस वक्त चीनी सदर का दौरा सऊदी अरब मरकूज़ निगाह है और इस ताल्लुकात के शानदार नए दौर के आगाज़ को जो है माहिरीन खित्ते में नई सफबंदी के तौर पर देख रहे हैं। अब चीन और सऊदी अरब के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक मुआहदे हुए हैं, जो तवानाई के मुआहदे हुए हैं, कहा जा रहा है कि $30 अरब के ये मुआहदे हो रहे हैं और इसमें जैसे कि मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर है और तवानाई के मंसूबे के मुआहदे शामिल हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ ये है कि सऊदी अरब जो है वो अब चूँकि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो एक मकबूल लीडर और मकबूल रहनुमा के तौर पर सामने आए जिन्होंने सऊदी अरब के डायमेंशन को चेंज कर दिया है। आने वाले दिनों में 2030 में हम विजन 2030 देख रहे हैं सऊदी अरब में। तो इस चीन के दौरे की अहमियत उस हवाले से सऊदी अरब में क्या है, और अगर हम चीन की बात करें तो चीन कोविड के बाद जिस तरह उनकी इकॉनमी जो है वो एक अनस्टेबल हो रही थी, इस वक्त वो मिडिल ईस्ट में अपना असर और रसूख बढ़ा रहे हैं। तो चीन के इसके क्या मुफादात हैं? यकीनन वन बेल्ट वन रूट इनिशिएटिव इनके लिए बहुत अहम होगा। सवाल ये इम्पोर्टेंट होगा कि अब सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात किस नहज पर जाएंगे, क्योंकि तकरीबन 7 दिहाइयाँ हो चुके हैं इनकी, इतने पुराने ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं और तेल के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इनके अपने आपस में मुफादात थे। अब इस दौरे के बाद अमेरिका ने तो एक स्टेटमेंट में कहा है कि वो ये चीन के जो मिडिल ईस्ट में दौरे हैं ये साजगार नहीं है। तो एक तरह से इसको धमकी के तौर पर लिया जा रहा है, जबकि सऊदी अरब ने इसका जवाब इस तरह दिया है कि अब हम मजीद कोई डिक्टेशन नहीं लेंगे। सवाल करेंगे कि इस दौरे को मौजूदा बैनुल-अक़वामी मंज़रनामे में कितनी अहमियत मिल रही है और पाकिस्तान के हवाले से इसकी अहमियत क्या है, क्योंकि चीन और सऊदी अरब पाकिस्तान के बहुत पुराने दोस्त हैं, देरीना दोस्त हैं। बात करेंगे इसे हम डिस्कशन पर। मेरे साथ मेरा पैनल मौजूद है स्टूडियो में। तारुफ करा दूं, हसन हबीब साहब है, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड मकबूल आफरीदी साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हसन हबीब साहब, जैसे कि मैंने बात की कि अब दुनिया नए डायमेंशंस, नए ब्लॉग्स बन रहे हैं, चीन के इस दौरे को लेकर कितनी अहमियत है दुनिया में? थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये दौरा और इसकी टाइमिंग, जैसे आपने कहा ना कि चीन भी अपनी डेवलपमेंट चाहता है, सऊदी अरब चाहता है कि उसकी डेवलपमेंट हो, और अमेरिका के लिए एक बड़ा डिलेमा क्रिएट हो गया कि सऊदी अरब जो है उनका मेजर वो है आर्म्स परचेज़र है और सऊदी अरब की वजह से उनका डॉलर बड़ा स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि सऊदियों ने मजबूर किया था दुनिया को कि सारी ट्रेड डॉलर में हो, पेट्रो में डॉलर जितने थे। तो अब इस स्टेज पे देखिए, सिर्फ ये डॉलर में उनका कमीशन नहीं है, आप जो भी ट्रांजैक्शन आईबैन में करते हैं आपकी सारी इत्तला उनके पास होती है, आपकी कमोडिटी, उसकी प्राइस, उसकी कंडीशन, सप्लायर, रिसीवर, सब उनके पास है। तो सऊदी अरब के साथ अगर अमेरिका अपने ताल्लुकात ख़राब करेगा, और बज़ाहिर लग रहा है कि होंगे, क्योंकि अब चीन एक बड़ी फोर्स के साथ आया। और एक बड़ी डायमेंशन जो मुझे बार बार ख्याल आ रही है कि आपने कहा पाकिस्तान के और सऊदी अरब के चीन से अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान के भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं सऊदी अरब के साथ। अगर चीनियों की वजह से सऊदी अरब और ईरान में पॉलिटिकल देता हो जाता है तो इससे बड़ी चेंज इस रीजन में नहीं आएगी। अच्छा, अगर सऊदी अरब वेपन खरीदना छोड़ देता है अमेरिका से, तो अमेरिका की वेपन इंडस्ट्री को कम से कम $20 बिलियन सालाना का नुकसान होगा। जो सऊदी चाहेंगे तो चाइना से या रशिया से वेपन्स ले सकते हैं। सऊदी अरब इतना बड़ा आर्म्स परचेजर है अमेरिका का कि बात के चारों मिला के भी नहीं उसके करीब होते। अच्छा, जैसे आपने कहा था मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान इज़ अ वेरी क्रिज्मेटिक लीडर। कंट्रोवर्शियल हो सकता है लेकिन इज़ अ वेरी क्रिज्मेटिक। जो उनका नया 2030 प्लान है, जो नई एक सिटी नॉर्म बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक बड़ी चेंज की तरफ जा रही है। जैसे किसी ने कहा था कि कभी कभी सदियों में कुछ नहीं होता और कभी कभी दिनों में सदियों का काम हो जाता है। तो आई थिंक वी आर स्टैंडिंग एट द वर्ज ऑफ मेजर चेंजेस कमिंग टू आवर रीजन एंड आवर वर्ल्ड। और ये बहुत क्रिटिकल टाइम है जिसमें हमें होशियार रहने की ज़रूरत है, समझने की, अपने अलायंसेस पे गौर करने की। तो ये वो वक्त नहीं है कि जिसमें हम इंतज़ार करें कि ये होगा, और हमें अपना हाउस भी ऑर्डर में करना है ताकि ये जो बेनिफिट्स हों, जो अमेरिका से अगर ट्रेड चाइना की कम होती है और हमारी तरफ आती है, इंडस्ट्री आती है, सऊदी अरब से आती है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और ये जो है ये सिर्फ ज़बानी नहीं है, इसके लिए हमें बहुत मुत्तहदा होकर एज ए नेशन तैयार होने की ज़रूरत है।
مقبول صاحب، ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین کی جو بڑھتی ہوئی اقتصادی اور عسکری قوت ہے وہ امریکہ کو ویسے ہی کھٹک رہی ہے، مغربی ممالک کو، لیکن اس دورے کو، چین کا جو دورہ ہے 3 روزہ دورہ، تمام تعلقات آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹجک نوعیت کے تھے؟ آنیسٹلی جیسے یہ خبر آئی کہ چائنا کا پریزیڈنٹ وزٹ کر رہا ہے سعودی عربیہ کو، تو مجھے ایک چیز نے اسٹرک کیا، دیٹ از سی پیک پلس او پیک. جی اس پر بھی میں آؤں گی. اچھا، سی پیک پلس او پیک. اب میں اس کو اگر تھوڑا ایکسپلین کر دوں کہ سی پیک کے جو پیک والا پورشن ہے وہ او پیک میں بھی آتا ہے، اور جب آپ دونوں کو پروناؤنس کریں تو دونوں میں فرق بھی نہیں ہے، سی پیک اور او پیک میں. تو ایک دم مجھے اس میں اپنی اپرچونٹی نظر آئی ہے پاکستان کے لیے. تو میں نے اس کو پھر کہا کہ وائی ناٹ ٹو میک اٹ اے سپا پیک، سائنو پاک عرب. سعودیوں کو میں نے اس لیے کاٹ دیا کیونکہ میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ سعودیہ نہیں ہوگا، اس میں سارے عرب آئیں گے. ٹھیک ہے، اس سوچ کے ساتھ پھر جو میری تھنکنگ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے پریزیڈنٹ شی کی جو تھنکنگ ہے وہ بی آر آئی کے اوپر محیط ہے، اور وہ بی آر آئی جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کو لے جانا چاہتا ہے. تو وہ جب تھنکنگ کے ساتھ گیا ہوگا سعودیہ، اس کا ٹارگٹ سعودیہ نہیں ہے، بالکل اس کا ٹارگٹ عرب ممالک ہے. مطلب ہے اوپیک کو میں تھوڑا سا بھی تھوڑا کیونکہ کنفائن بھی کرنا ہے ٹاپک کو، تو اس کو میں عرب پہ لے آؤں گا، اور اب میں اس پہ آ جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑی شفٹ ہے، اور اس کے ساتھ جب مطلب اتنی سوچ کے ساتھ ہو جائے گا، یہ ہمیں اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے جو 34 ایگریمنٹ ہوئے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بہت معمولی نظر آتے ہیں. مجھے کچھ اور چیز نظر آ رہی تھی. اچھا، اس کے ساتھ جب آپ کمپیئر کرتے ہیں سعودیز کو، اب جیسے محمد بن سلمان صاحب ہیں کراؤن پرنس جو ہیں، آنیسٹلی اس کی بھی جو تھنکنگ ہے وہ بھی ایک شفٹ کر رہا ہے، اسٹریٹجک شفٹ ہے، فرام سعودیہ فرام یو ایس ٹو چائنا. تو اس کے ذہن میں بھی ایسے نہیں ہوگا کہ جی میں نے صرف چائنا کے ساتھ 2 باتیں کرنی ہے. تو یہ ایک اسٹریٹجک تھنکنگ جو ہے پریزیڈنٹ شی بھی لے جا رہا ہے، اور ایک اسٹریٹجک تھنکنگ جو ہے وہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان بھی لے جا رہا ہے. اور یہ جب اسٹریٹجک تھنکنگ ہوگی یہ لانگ ٹرم پہ محیط ہوگی، ایسے نہیں ہوگا کہ جی یہ چھوٹے سے 2 معاہدے ہو گئے ہیں، وہ نہیں ہوگا. اور اسی میں پھر جو میں اب سی پیک کو لانا چاہتا تھا، دیکھیں چائنا ہم سے نارتھ ایسٹ پہ چائنا ہے اور ساؤتھ ویسٹ پہ ہمارا پورا عرب ورلڈ ہے جس میں یہ سارا میس ہوتا ہے. اور سی پیک جو ہے وہ چائنا سے لے کر گوادر تک آتا ہے. گوادر کے بعد اگر آپ دیکھیں تو گلف آف عمان اور ساتھ ہی پوری عرب ورلڈ ہے. تو میں نے جو میری اپنی سوچ یہ ہے کہ یہ جو اپرچونٹیز ہوتی ہیں یہ کبھی کبھی آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان اپرچونٹیز کو اگر آپ نے ٹائملی کیش کر لیا تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ سے وہ اپرچونٹیز نکل گئی ہیں تو میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ وی شوڈ کیش دس اپرچونٹی. اس میں اس میں 2 باتیں بڑی ہمارے لیے جو فائدہ مند ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری کیونکہ چائنا کی طرف ہم نے ٹلٹ ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ہمیں بڑی مدد ملے گی کیونکہ ہم یونیپولر بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی کہ امریکہ کو بھی جو نا اوپیک پہ سے اپنا اثر کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ مجھے کنکلوڈ کرنے دیں، صرف مجھے یہ کنکلوڈ. تو یونیپولر سے وہ ملٹی پولر پہ جا رہا ہے. اور ساتھ ہی جو ہے ہم سعودیہ کو بھی اگر ہم کنیکٹ کر لیتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا کنیکشن بن جائے گا تھرو سی پیک. اور یہ جو سپا پیک میں بات کر رہا تھا تو اس کو اس نظر میں دیکھنا چاہیے. میں اس میں اس نظر سے ٹھیک ہے. حسن صاحب، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تو مجھے وہ واشنگٹن پوسٹ کو دیے گئے انٹرویو یاد آ گیا تھا سعودی وزیر خارجہ کا. آپ نے بھی بات کی نا کہ یہ مطلب یہ ڈیکیڈ پہ نہیں محیط ہوتے ہیں، یہ دنوں میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن 2004 میں سعودی وزیر خارجہ نے واشنگٹن پوسٹ کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا
کہ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کوئی کیتھولک شادی نہیں ہے کہ ایک ہی بیوی پہ انحصار ہو. یہ مسلم شادی ہے جس میں 4 بیویاں جائز ہیں. تو ہم امریکہ کو طلاق بھی نہیں دیں گے اور ہم دوسری طرف بھی اپنے تعلقات استوار کریں گے. تو ابھی آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہے سعودی عرب امریکہ کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہے گا اور لیکن اپنے مفادات کے تحت وہ بیک آف بھی نہیں کرے گا؟ دیکھیے صرف سعودی عرب ہی نہیں، اگر آپ انڈیا میں دیکھیں تو انڈین فورن جو سیکٹری ہیں اور فورن منسٹر ان کی آپ باتیں سنیں تو دے آر ناٹ گوئنگ اگینسٹ امریکہ، لیکن وہ سستا تیل روس سے خرید رہے ہیں. اسی طرح سے اب ہم اپنے آپشنز لمٹ کیوں کریں؟ سیکنڈلی اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی وائل دی وزٹ ابھی نہیں ہوا تھا شی جن پنگ صاحب کا، تو امریکہ میں آلریڈی سعودی عرب کے خلاف باتیں شروع ہو گئی تھیں کہ آپ ان کی ویپن سیل کنٹرول کریں، ان سے ہیومن رائٹس پہ باتیں کریں. دیکھیے ہیومن رائٹس جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، لیکن ہر ملک کا اپنا ایک سسٹم ہے، ایک لا ہے اور لیول آف ٹالرنس ہے فار سرٹن تھنگس. آپ اوور نائٹ چینج نہیں کر سکتے سسٹم کو. اور یہ جو ان کے ایک بڑے مشہور سفیر تھے امریکہ میں بندر بن سلطان، انہوں نے یہ بات کہی تھی 2000 میں اور انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عرب اور امریکہ کا کلاش جلدی ہونا ہے اس لیے کہ ہمارے پاس ڈیلیوریبلز نہیں ہے، جیسے ڈیموکریسی ہے، ہیومن رائٹ ہے، وومن رائٹ ہے. تو امریکہ کی اپنی ایک وہ ہے، امریکہ اور ویسٹ کی تھنکنگ، اور اس میں اگر ہم نہ زیادہ پھنسیں تو بہتر ہے ہم اپنے تعلقات امریکہ سے خراب کیے بغیر چائنا سے، سعودی عرب سے، رشیا سے امپروو کریں، تاکہ جیسے ہے کہ جو اپرچونٹیز ہیں کم از کم ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں. اس میں کوئی وہ کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے. مقبول صاحب، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ہم مفادات کی بھی بات کر رہے تھے. اب امریکہ سے ایک عرصے تک جو ہم نے دیکھا کہ امریکہ کا ایک عرصے تک عرب ممالک میں جو انٹرسٹ رہا وہ یقیناً تیل کی وجہ سے کرتا رہا ہے، جبکہ پریزیڈنٹ شی نے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ ریاستیں عالمی معیشت کی توانائی کا خزانہ ہے اور ہائی ٹیک صنعتوں کی ترقی کے لیے زرخیز بھی ہے. آپ نے کہا کہ یہ جو سی پیک ہے جو 1 بیلٹ 1 روٹ والا جا رہا ہے وہ گوادر تک پہنچ رہا ہے، لیکن اس سے آگے جو مڈل ایسٹ ہے ہمارا، وہاں پر کیا صرف ان کی چائنا کا انٹرسٹ صرف تیل ہے؟ کیونکہ ابھی اس وقت سعودی عرب سے وہ 25% تیل لے رہا ہے، باقی 75% سعودی عرب مغربی ممالک کو دے رہا ہے. دیکھیں میں نے تو جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ایک اسٹریٹجک شفٹ ہو رہا ہے. ٹھیک، یہ ایک تیل پہ محیط نہیں ہوگا. یہ چیز چائنا انگریس کرے گا پورے عرب ورلڈ میں اور اس کے ساتھ یہ انگریس پھر کرے گا وہیں سے افریقہ میں بھی کرے گا. آلریڈی افریقہ میں وہ انگریس کر چکا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں کیا ہے. لیکن چونکہ دیکھیں عرب ورلڈ میں یا مسلم ورلڈ میں سعودیہ کا ایک لیڈ رول ہے، ایک لیڈ رول سعودیہ کا ہے. اور ہم ٹو بی ویری آنیسٹ تمام اسلامی ممالک ہم سعودیز کی طرف دیکھتے ہیں. اور اسی کے ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ سعودیز بھی ٹو بی ویری آنیسٹ پاکستان کو لائک کرتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ میرا خیال ہے ہمارے تعلقات باقی اسلامی ممالک سے اگر آپ کمپیئر کریں تو ہمارے بہتر ہیں اور بہتر ہونے کے اور بھی چانسز ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ آئل کی گیم نہیں ہے. آئل ٹھیک ہے ایک ریکوائرمنٹ ہے چائنا کی، جس طرح آپ نے کہا کہ 1/5 آئل تو وہ چائنا 20% چائنا امپورٹ کر رہا ہے. لیکن اس کے امپورٹ میں بھی ایک پرابلم ہے. اگر وہ امپورٹ اسٹیٹ آف ملاکا میں بلاک ہو جاتا ہے تو چائنا تو ادھر ہی بیٹھ جائے گا. دیکھیں یہ جو اسٹیٹ آف ملاکا ہے یہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے. چائنا کا جتنا بھی امپورٹ ایکسپورٹ ہے یا جتنا بھی آئل جاتا ہے جو وہ اسٹیٹ آف ملاکا ہے میں سے جاتا ہے. اب تک ٹھیک ہے چائنا بھی ڈیولپ ہوا ہے، لیکن جتنی یونائٹڈ اسٹیٹ کی نیوی ڈیولپڈ ہے اتنی چائنا کی نہیں ہے ڈیولپ. تو یونائٹڈ اسٹیٹ اس کو بلاک کر سکتا ہے وہاں پہ. اور اس کے ساتھ ابھی اسٹریٹجک پارٹنر انڈیا بھی مل گیا تھا. جب یہ دونوں مل جائیں گے تو اس کے لیے پرابلم ہوگا. مطلب اور چائنا نے اس کا آلٹرنیٹ سوچنا ہے کہ اگر میں یہاں پہ بلاک ہوتا ہوں تو میں نے پھر کیا آلٹرنیٹ کرنا ہے. تو میرے ایک تھنک ٹینک سے بات ہو رہی تھی چائنیز سے، وہ کہہ رہے تھے میں نے کہا اگر آپ بلاک ہوتے ہیں پھر کیا کہیں گے؟ کہیں گے جہاں تو اسٹریٹ وے نیوکلیر وار پہ چلے جائیں گے. اب نیوکلیر وار پہ دیکھیں اتنا جانا آسان بات نہیں، بات کرنا آسان بات ہے لیکن نیوکلیر وار اتنی آسان نہیں ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ آلٹرنیٹ جو اسٹیٹ آف ملاکا ہے وہ ہم گوادر میں دے سکتے ہیں. ہم اگر آئل سٹی بناتے ہیں
اور آئل سٹی کا یہ کانسیپٹ ہو کہ عرب ورلڈ سے ہمارے پاس آئل آئے, یہاں پہ ریفائن ہو, اور وہی ریفائن آئل جو ہے تھرو ہم یہ سی پیک کے راستے پہ ہم چائنا کو دیں, تو چائنا کے لیے یہ ایک آلٹرنیٹ نہیں ہے, لیکن ایک سانس لینے کا ایک ذریعہ ضرور ہے. تو اس میں بھی ہم, تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جو ابھی سوچنا ہے کہ ہم یہ آئل سٹی کے اوپر, تو دیکھیں آنیسٹلی اگر آئل سٹی بنتی ہے, ہمیں تیل نہ پیسے سعودیہ دیتا ہے, لگاتا چائنا ہے, جو یہ نیکسس بن جائے گا چائنا پاکستان اور سعودی نیکسس, یہ ایک بہت اس میں ہماری بھی سیکیورٹی مطلب ایک قسم کی گارنٹی ہو جاتی ہے کہ چائنا بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا, سعودیہ بھی کھڑا ہو گیا ہے, اور بزنس وینچر بھی اس میں بہت زیادہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں جوائن کیا ہے محمد اشرف غوری صاحب نے, بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے. سر ہم بات کر رہے ہیں کہ چین کا دورہ ہے سعودی عرب, اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ بڑی اہمیت ہے اس کی, آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ اکانومسٹ بھی ہیں اور اقتصادی جنگ ہو بھی رہی ہے اور ہونے بھی والی ہے, اور جنگ اسی پہ لڑی جائیں گی, تو اس طرح یہ جو نیا بلاگ اور نئے جو تعلقات ہیں اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں ایز این اکانومسٹ؟ دیکھیں, چائنا اور سعودی عرب پاکستان کا شروع سے ہی جو ہے ایک برادر کنٹری کی حیثیت سے تعاون کرتا رہا ہے. جب جب مالی بحران آیا تو کبھی سعودی عرب نے $3 ارب, ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں کہ یہ جو سکوک بانڈ کی سینٹرل بینک نے ادائیگی کری ہے تو سعودی عرب کا اعتماد بحال ہوا ہے, اور انہوں نے اپنے جو ریزرو تھے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا فردر کہ ہم نہیں نکالنے. اور چونکہ پاکستان نے جو اس وقت پالیسی اپنائی ہے کہ امپورٹ بل ہمارا ایکسس نہ کرے, اس کے لیے تھوڑے سے انہوں نے جو اقدامات ہیں وہ بہت غلط کیے ہیں, جیسا کہ انڈسٹری کو بہت نقصان ہو رہا ہے اس وقت. کسٹم میں جو انہوں نے 8421 PCT پاکستان کسٹم ٹیرف کا جو چیپٹر ہے اس کو اسٹیٹ بینک اپروول نہیں دے رہا, بیکاز کہ ڈالر نہیں ہے, ریمیٹنس کیسے کریں. لیکن یہ تو بہت ہی ضروری چیپٹر ہے. 8421 جو ہے وہ انڈسٹری اور پلانٹ اینڈ مشینری کو کور کرتا ہے, جس کو انہوں نے بین کرا. آپ شور ہیں ایسا ہوا ہے؟ یہ میں تو خود پریکٹیکلی کر رہا ہوں, میری انڈسٹری کو بہت سارے پرابلمز آ رہے ہیں, ہماری بزنس کمیونٹی کو بہت سارے پرابلمز آ رہے ہیں. اچھا, ہم تو ابھی بات کر رہے ہیں نا تعلقات کے اوپر. تعلقات کی دیکھیں, پاک چائنا تعلقات جو ہمارے ہیں اس سے یقیناً وہ ہمارا دیرینہ دوست ہے, ابھی ہمیں بہت ساری چیزوں میں ہمیں ہیلپ آؤٹ بھی کیا. سعودی عرب نے ہمارے ساتھ جو ابھی جو ہمارے پچھلے ڈیوز تھے اس کو انہوں نے کنسسٹنسی میں رکھ دیا ہے. $4.2 بلین ہمیں اب مزید امدادی پیکج ملنے کا. اب پاکستان کے لیے کتنا یہ جو تعلقات ہیں سعودی عرب اور چائنا کے, یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں؟ جی بالکل ہیں. چائنا اور سعودی عرب, اور میں یہ کہوں گا اس میں رشیا کو بھی شامل کیا جائے, جو پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جس طرح ہم نے 1 سال ضائع کر دیا, آپ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب اب یہ آئل کی پالیسی بنا رہے ہیں, 11 مہینے ہم نے ضائع کری ہے. ہمیں یہ بہت پہلے سے کر لینا چاہیے تھا. وہاں سے آئل اور گیس کا ہمیں ایک بہت بڑا ایک جنگ, جو حالانکہ اس کی بنیاد تو خان صاحب نے ڈالی تھی, لیکن پولیٹیکل جو ہمارے اختلافات ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے ملک کے مفادات میں ہم یہی بات کر رہے ہیں, کیونکہ دنیا بھر میں اس وقت یہی ہو رہا ہے کہ اپنے اپنے مفادات کے لیے جو ہے نا آپ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنی اختلافات بھلا کے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جو کہ ہماری اکانومی اس پہ کام کریں. سر ہم بات کر رہے تھے فورن پالیسی کے اوپر, ابھی انہوں نے ذکر کیا عمران خان کی فورن پالیسی, ہم سب کو پتہ ہے, ادھر دھمکی دینا ادھر بات کرنا, مطلب آپ دنیا میں کسی سے بگاڑ کے نہیں چل سکتے. اس وقت جو MBS کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے, اس کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر ہم غور سے دیکھیں تو پریزیڈنٹ شی جن پنگ صاحب نے اس دورے میں بہت سارے عرب لیڈر سے بھی ملاقات کی ہے, اور بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس رہا ہے بائیلیٹرل ریلیشنز پہ. تو اس سیناریو میں لگتا یہ ہے کہ چائنا بھی عرب بلاک کی طرف شفٹ کر رہا ہے, اور عرب بلاک کنسولیڈیٹ کر رہا ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایجپٹ از باؤنسنگ بیک, باوجود نائل واٹر کے پرابلم کے, اور ممالک ہیں جو اپنے آپ کو ٹریڈیشنل انرجی آئل سے شفٹ کر رہے ہیں, اور چائنا کے لیے یہ بہت بڑی سپیس ہوگی
کہ وہ ان ملکوں کو سولر میں ہیلپ چین کرے. کی مڈل ایسٹ اور جتنے بھی یہ عرب ممالک کے درمیان جو ان کی تجارتی معاہدے ہوئے تھے گزشتہ سال کے مقابلے میں 37% زیادہ ہیں. جی تو یہ اور دیکھیے چائنا منیمم بھی 5% گروتھ اپنی پلان کر رہا ہے اور اس کے لیے اس کو نئی مارکیٹس چاہیے. تو یہ جو چینجز آ رہی ہیں پورے ریجن میں, ایشیا میں, مڈل ایسٹ میں, یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بڑی اہم ہے اور ہمیں اس کا پارٹ ہونا چاہیے. وی شوڈ ناٹ بی لیفٹ آؤٹ. اور یہ وقت ہے کہ جب امریکہ کی پالیسیز چینج ہو رہی ہیں تو ہم پاک ایران گیس پروجیکٹ کو بھی ریوائیو کرنے کا سوچ سکتے ہیں, جو ہماری انرجی سیکیورٹی ہے. مجھے یاد ہے جب 2016 میں ڈاکٹر حسن روحانی آئے تھے اسلام آباد, تو انہوں نے پارلیمنٹ میں تقریر میں یہ خاص طور پہ کہا تھا کہ پاکستان کی انرجی سیکیورٹی ہماری ذمہ داری ہے. بٹ ہم لوگ انڈر پریشر اس کو کیش نہیں کر پائے, جس کا نقصان یہ ہے کہ اب ہمارے پاس آئل بڑا مہنگا ہے, گیس تو مل ہی نہیں رہی ہے. دیکھیے یورپ نے ساری گیس کمٹ کرا لی ہے, تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو ہمیں اس پوری چینج میں اپنے جو دوست ہیں ان سے اپنے ریلیشنز کو ریوائیو کرنا ہے, اور اگر کوئی کمزوری رہ گئی تھی 2-3 سال میں تو اس کو ہمیں میک اپ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہماری جو فورن پالیسی ہے اس کی اب اپلیکیشن اور زیادہ وگرسلی کرنے کی ضرورت ہے. تو مقبول صاحب, اب یہ تو ہم سپر پاور کی بات کر رہے ہیں کہ امریکہ بہت عرصے تک ایک چودھری بنا رہا خطے میں, یہ ہم ہمیشہ بات سنتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں. اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے مڈل ایسٹ جو جتنی بھی ریاستیں ہیں یہ عالمی طاقتوں کے درمیان, جیسے امریکہ ہو گیا یا روس ہو گیا یا اب چائنا ہے, ان کے درمیان کوئی فریقوں کا انتخاب کریں گے, یا ان کو بہت کلیئر ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ جی اب ہمیں چائنا کے ساتھ, ہمیں روس کے ساتھ اپنے تعلقات بہت بہتر کرنے, صرف امریکہ اور جو مغربی ممالک ہیں ان پر اکتفا نہیں کرنا؟ دیکھیں یہ خارجہ پالیسی پہ میں یہ کہوں گا کہ یہ کمپیٹیٹو ورلڈ ہے. یہ لڑائی والی بات جو ہم بیچ میں لڑائی لے آتے ہیں نا, یہ غلط کانسیپٹ پہ چلے جاتے ہیں. اٹ از اے کمپیٹیٹو ورلڈ. جہاں آپ کے انٹرسٹ ہوں گے آپ اس سائڈ پہ جائیں گے. ٹھیک ہے, امریکہ ایک یونیپولر ورلڈ پاور ہے ان دنوں میں, لیکن اس کے لیے میں ایک بات کرتا ہوں. دیکھیں یونیپولر ورلڈ ہے, لیکن اس کے ساتھ 6 اور بھی کنٹریز ایسے ہیں جن کے پاس نیوکلیر پاور ہیں, اور ان کا ڈیٹرنس تو ہے. استعمال ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن کسی نہ کسی دن تو استعمال ہوگا, اس کا ڈیٹرنس تو ہے. تو یہ ابھی ہم, اور جو استعمال کرے گا اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے ہوگا. ایسے نہیں ہوگا جیسے انہوں نے ہیروشیما پہ پھینک دیا تھا. اب اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ اکنامک ایرا ہے. اکنامک ایرا کے لیے سب کچھ اکنامک پہ ڈیولپ کرے گا. جو کنٹری اکنامکلی اچھی ڈیولپ ہوگی لوگ اس کی طرف ٹلٹ کریں گے. اور اس کو میں ایسے کہوں کہ ابھی اکنامک کے لیے جب آدمی ڈیولپ ہوتا ہے تو ساتھ اپنے ڈیفنس, اکنامکس اور ڈیفنس ایک ساتھ چلتے ہوتے ہیں. جتنا آپ کا اکنامک بڑھے گا اتنا آپ کا ڈیفنس بڑھے گا. تو چائنا نے اس کے لیے SCO بنا دیا ہے. اب SCO لیڈ بائی چائنا, سپورٹڈ بائی رشیا ورسز امریکہ, pulled and pushed by NATO, pulled and pushed by America. We should tilt, یا عرب should tilt towards SCO, but at the same time they should not antagonize America. دیکھیں امریکہ پھر بھی ماننا پڑے گا کہ وہ سپر پاور ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں جو کہوں گا کہ جو فارن پالیسی بنتی ہے اس میں ہمیں انٹرسٹ کو دیکھ کر بنانی چاہیے, نہ کہ کسی سے ڈر کر بنانی چاہیے. اگر ڈریں گے تو پھر ہماری حالت ہوگی. لیکن سر بائیڈن کے اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو جولائی میں انہوں نے ابھی دیا کہ سعودی عرب کو تیل میں کٹوتی کے نتائج بھگتنا پڑیں گے, اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ اور دیکھیں یہ جو اس نے بالکل اسٹیٹمنٹ دی ہے, یہ دھمکیاں تو وہ اس کا حق بنتا ہے, سپر پاور ہے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ لیٹس ایکسیپٹ اٹ کہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن یہ جو چائنا بھی آ رہا ہے تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ چائنا صرف آئل کے لیے نہیں آ رہا ہے, یہ اس کے ساتھ ڈیفنس میں بھی جائے گا. میرا اپنا ذاتی خیال ہے ڈیفنس میں بھی جائے گا, ہائی ٹیک بھی اسے ایکوائر کرے گا, اور آئل تو ویسے ہی وہ امپورٹ کر رہا ہے. تو یہ ایک اسٹریٹجک چینج ہے. تو امریکہ کو بھی اس پہ ابھی سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ جو میں دھمکیاں دے رہا ہوں, کیونکہ یہ ابھی وہ دھمکیاں نہیں ہے جو اس نے عراق کے ساتھ اور یا لیبیا کو. اشرف صاحب, تو اس اسٹریٹجک چینج کو پاکستان اپنے فائدے میں کیسے استعمال کر سکتا ہے اکانومی کے لحاظ سے؟ پاکستان کا جو اس وقت سب سے بڑا فائدہ ہے وہ چائنا اور رشیا کے ساتھ ہے.
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے یہ کہا کہ آپ RMB میں ٹریڈ کریں. RMB میں ٹریڈ کرنے سے یہ ہوگا کہ ڈالر جو ہے نا وہ اپنی ٹھیک ہے اوقات پر آ جائے گا. سب سے پہلی چیز اب ہم اس پہ پریکٹیکلی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا. اب ڈالر کی اس وقت پرائس ہے 225 روپے سیٹ ہے اور کچھ نہیں پتا کہاں جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی اجازت تو سرتاج عزیز صاحب ہمارے ساتھ فون پر ہیں, اگر آپ کی اجازت تو میں ان کو لے لوں. سرتاج عزیز سابق وزیر خارجہ مسلم لیگ نون کے عام رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر. سر ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو دنیا میں نئے تعلقات استوار ہو رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں چین کا دورہ سعودی عرب کتنی اہمیت کا حامل ہے اور کیا خطے میں اب نئی صف بندی شروع ہو چکی ہے؟ سرتاج عزیز صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے سر؟ ٹھیک ہے, ہم دوبارہ ان سے لائن شاید کوئی کنفیوژن ہو گئی ہے. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم RMB میں ٹریڈ کریں گے اس کا بہت بڑا فائدہ ہے جو ہم سمجھ نہیں رہے. اور دوسری چیز میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ورلڈ بینک اور IMF کے قرضے ہیں فردر اگر ہمیں ضرورت ہے ان کو ایسٹ بیس بنائیں یا ان کو انڈر لائن ایسٹ کریں, جس کو ہم اسلامک موڈ آف فائننس کہتے ہیں. اس سے کرپشن بھی ختم ہوگی اور اس سے جو سود جو ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے یہ بھی رکے. ٹھیک ہے. سرتاج عزیز صاحب سے رابطہ بحال ہو گیا ہے. سر آپ ہمیں سن رہے ہیں تو فرمائیے گا اس وقت آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں چین کا دورہ سعودی عرب اور کیا خطے میں اس کے کیا امپیکٹ پڑیں گے؟ یہ بہت ہی اہم دورہ تھا کیونکہ اس میں ایک بنیادی تبدیلی نظر آتی ہے سعودی عربیہ اور اس کے جو عرب ممالک ہیں دوسرے ان کے نظریے میں, کیونکہ امریکہ سے بہت پرانے تعلقات تھے لیکن پچھلے چند مہینوں میں جو واقعات ہوئے اور جس طریقے سے اس میں دوری آئی تو چین کے پریزیڈنٹ کو دعوت دینا اور اس میں بائیلیٹرل میٹنگ, پھر GCC کی میٹنگ, پھر 15 جو ہیڈز آف اسٹیٹ ہیں باقی عرب ورلڈ کے ان کے ساتھ میٹنگ, اور اس میں جو بات چیت ہوئی اور لانگ ٹرم معاہدے ہوئے اور جس طریقے سے اس گفتگو کا رخ قائم ہوا وہ بہت اہمیت کا عالم ہے. اس میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ فوری طور پر ان کے تعلقات دوسری طرف نہیں ہوں گے, لیکن ایک بنیادی تبدیلی اس خطے میں آ رہی ہے جو کہ آئندہ چل کر اس پورے خطے کی سیاست پہ کافی گہرا اثر ڈالے. ٹھیک ہے, پاکستان کے لیے ظاہر ہے یہ بہت اچھا ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ ہمارے چین سے بھی اچھے تعلقات ہیں اور سعودی عربیہ سے بھی اچھے تعلقات ہیں. تو سر یہ یقیناً سعودی عرب امریکہ کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ چین کا یہ جو مڈل ایسٹ کے دورے ہیں اور اس کی جو انٹرونشن ہے وہ سازگار نہیں ہے, تو امریکہ کو اس وقت کافی کنسرن ہے اس طرح چائنا کے دورے سے؟ ظاہر ہے کیونکہ وہ ان کا اثر رسوخ جو ہے وہ مڈل ایسٹ پہ بڑھ رہا ہے اور اس میں جو تیل کے سودے ہیں ان کے وہ بھی آگے بڑھیں گے اور جو مجموعی طور پر جو سیکورٹی کے ایشوز ہیں اس میں بھی وہ ایک طرح کا ڈائیورسفیکیشن سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو ابھی تک امریکہ کا امبریلا حاصل تھا سیکورٹی کے حوالے سے, تو اس میں چین نے کہا کہ ہم تمام اس علاقے کی سیکورٹی میں شامل ہوں گے. تو یہ ایک بنیادی تبدیلی کی ابتدا ہے. اب اس میں امریکہ کیسے ظاہر ہے کہ تعلقات ختم تو نہیں کریں گے لیکن ایک گریجویٹ شفٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور دیکھیں کہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, اور صرف سعودی عربیہ کے نہیں پورے خطے کے تعلقات میں فرق آئے گا. ٹھیک ہے, تو سر اگر سعودی عرب جو جس طرح سے محمد بن سلمان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ 360 زاویہ پر اس وقت سعودی عرب کو لے کر جا رہے ہیں اور سعودی خارجہ پالیسی کا رخ انہوں نے چینج کر دیا ہے, تو باقی جو مڈل ایسٹ کی ریاستیں ہیں ان کا بھی اعتماد بڑھے گا؟ ظاہر ہے وہ سعودی عرب کی سربراہی میں سارا کچھ تبدیلی آئے گی کیونکہ سعودی عرب ایک طرح کا اس میں لیڈ رول رکھتا ہے تمام GCC میں بھی اور باقی عرب ممالک میں. سر اب آخری سوال آپ سے پوچھوں گی کہ آپ پاکستان پہ اس کے اثرات کس طرح دیکھ رہے ہیں, کیونکہ سعودی عرب اور چائنا بہت دیرینہ دوست ہیں, ہمارے ہر مشکل وقت میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس وقت سی پیک کو لے کے, ون بیلٹ ون روٹ کو لے کے گوادر تک ہمارے چل رہے ہیں سی پیک کے پروجیکٹس, تو پاکستان کی اکانومی پہ اور پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ مثبت اثر پڑے گا کیونکہ چین سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں تو اس کا اثر سعودی عربیہ پہ بھی ہوگا کہ وہ مزید ہمارے گلف GCC کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات مزید مضبوط ہو, اور اس میں جو گوادر کا مستقبل ہے
گلف پورٹ کا وہ مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ چین سے تعلق ہے مڈل ایسٹ کا، وہ گوادر کے ذریعے بہت آسان ہو جائے گا، اور وہ تجارت بھی اور باقی چیزیں بھی. تو اس میں امید ہے کہ جو سی پیک میں گوادر کا رول ہے اور جو کنیکٹیویٹی ہے اس کے ساتھ ویسٹرن چائنا کے ساتھ وہ تیزی سے انشاءاللہ آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آپ کی طبیعت ٹھیک بھی نہیں تھی، پھر بھی آپ نے ہمارے لیے قیمتی وقت نکالا. سو کائنڈ آف یو. حسن حبیب صاحب، یقیناً اس وقت جو امریکہ مڈل ایسٹ میں جو جس طرح ہم نے دیکھا کہ وہ پہلے مصر تھا، پھر تیونس تھا، ایک ریکارڈ اچھا نہیں تھا کہ امریکہ نے اتحادی بنائے اور پھر اپنے مفادات کے لیے پھر ان کو استعمال کر کے چھوڑ دیا. اب ایک جو امپریشن بنتا جا رہا ہے مڈل ایسٹ میں وہ یہ کہ امریکہ شاید اسرائیل کے مفادات کو لے کر مڈل ایسٹ میں کافی ایک لابنگ کر رہا تھا. تو اس کے اگینسٹ یہ دورے کو کس طرح آپ انٹر لنک کریں گے؟ دیکھیے، اگر آپ ہسٹری میں تھوڑا سا پیچھے چلیں تو پال کینیڈی نے اپنی کتاب رائز اینڈ فال آف سپر پاور میں 2025 امریکہ کا فال پریڈکٹ کیا تھا. اینڈ دس بک آئی تھنک کیم آؤٹ ان 87-88. بڑی بیسک ریڈر تھی، لوگوں کو پڑھنا چاہیے. تو امریکہ کا ڈکلائن تو آلریڈی شروع ہے. 74 میں جب ڈالر والا کرائسس، پہلی دفعہ پیٹرو کرائسس آیا تھا تو انہوں نے اوپیک کو مجبور کیا تھا کہ آپ ڈالر میں ٹریڈ کریں. اچھا، یوان میں آلریڈی ہماری ٹریڈ ہے، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس کو اتنا یوٹیلائز نہیں کرتے. میں اپنی پرسنلی جو میرا بیٹا ہے اس کی فیس ہمیشہ یوان میں بھیجتا ہوں. یہاں سے وہ بیجنگ میں پڑھتا ہے میڈیکل کالج میں، تو اس کی فیس میں نے کبھی ڈالر میں نہیں بھیجی. اچھا. تو the system is there, it is you who has to use it. ٹھیک ہے، اور وہ بڑا سوئفٹ ہے، ان کے یونیورسٹی اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے، ہمیں کبھی شکایت نہیں. تو ایک تو یہ کہ ڈالر سے ہم اپنے آپ کو جتنا جلدی ڈسکنٹینیو کر لیں گے یا کم کر لیں گے ڈپینڈنس. آبویسلی یورپین ٹریڈ جو ہے وہ تو اس پہ نہیں جائے گی، لیکن اگر ہم چائنیز جو ہماری ٹریڈ اب کافی بڑی ہے اس کو شفٹ کر دیتے ہیں یوان میں، تو ہمارے لیے بڑا فائدہ ہے، کیونکہ جتنی دفعہ آپ کرنسی چینج کرتے ہیں آپ کا لاس ہوتا ہے. اسی بیس پہ EU کا اکنامک ماڈل بنا تھا کہ ایک کرنسی ہوگی زون کی. تو یہ اس پورے سیناریو میں وداؤٹ ڈسٹربنگ آر ریلیشن ود US اینڈ یورپ، ہمیں چائنا کے ساتھ جو ہے اپنی ٹریڈ بڑھانی چاہیے، مڈل ایسٹ کے ساتھ ہمیں بڑھانی چاہیے. اب دیکھیے کتنی زیادتی ہے کہ ہم مڈل ایسٹ سے چند 100 کلومیٹر پہ بیٹھے ہیں، 2 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں ہماری پروڈکٹ پہنچ سکتی ہے، لیکن مڈل ایسٹ میں پروڈکٹ امریکہ سے آ رہی ہے، ایشیا کے دوسرے کونوں سے آ رہی ہے. تو ہمیں اپنا سسٹم بھی تھوڑا سا امپروو کرنا پڑے گا، اپنی بینکنگ کی پریکٹسز، کسٹمز کی پریکٹسز، اسٹیٹ بینک کا بیہیویئر. جیسے ابھی وہ بتا رہے تھے اسٹیٹ بینک عجیب و غریب طرح سے بیہیو کر رہا تھا. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے اپنے ریلیشن شپ جو ہے مڈل ایسٹ سے بڑھانے چاہیے، چائنا اور رشیا سے بڑھانے چاہیے، سو دیٹ وی ہیو این آلٹرنیٹو. اس سے پہلے تو ہمارے پاس صرف ایک پرماننٹ ریپریزنٹیٹو تھا چائنا، جو ہماری حفاظت کرتا تھا اگینسٹ واٹ ایور غلط سلط قرارداد پاکستان کے خلاف آتی تھی. تو اٹس اے بگ اپرچونٹی جس میں ہم مڈل ایسٹ کے ساتھ اپنے تعلقات دوبارہ امپروو کر لیں. ادروائز دیکھیے مودی صاحب نے مڈل ایسٹ میں جس طرح سے انڈیا کو پاپولرائز کرایا تھا، دس گیوز اس اے ویری بگ چانس ٹو گو بیک ٹو مڈل ایسٹ، اور ہم اپنے دوستوں کو یقین دلائیں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ہمدرد ہیں، اور آپ کی ترقی میں ہم شریک ہیں اور آپ ہماری ترقی میں شریک ہوں. ٹھیک ہے مقبول صاحب، ابھی نا یوان کی بات کی، تو ابھی یہ جو ٹریڈ کی باتیں ہو رہی ہیں چین سعودی عرب کے ساتھ، تو چین نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ٹریڈ جو ہے ڈالر کے بجائے یوان میں کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. اب اس سے وہی بات آ جاتی ہے کہ پیٹرو ڈالر، تو امریکہ کو ایک کنسرن یہ بھی ہو گیا، پیٹرو ڈالر کی میں بھی اس کی چیزیں جو ہیں وہ بیک آف پہ جائیں گی. تو چائنا ایک طرح سے اپنی کرنسی کو بھی ڈالر کے مقابلے میں لانے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیں یہ بات جو کر رہے ہیں یہ ہم نے 10-15 سال پہلے سنی تھی کہ گوادر میں یہ چائنا کا یہ خواہش ہے کہ یہاں پہ جو پیمنٹس ہم آپس میں کریں وہ یون میں کریں. لیکن وہ بس چائنا کی تو خواہش تھی، ہماری مجبوری تھی، تو وہ چیز میں ریلائز نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو یہ سینیریو بن رہا ہے نا، آنیسٹلی اس میں چائنا کی سپورٹ ہمیں ہوگی، اس میں سعودیہ کی سپورٹ ہوگی، بلکہ پوری عرب ورلڈ کی سپورٹ ہو جائے گی. تو جب ان 2 ملکوں کی سپورٹ یا 2 ریجن کی سپورٹ آپ کے پاس آئے گی، اور آف کورس ابھی تو رشیا بھی، میں نے جس طرح SCO کا کہا ہے، تو وہ بھی وارم واٹر میں آنا چاہتا ہے اور وہ ہمیں ایسیس دینا چاہیے. تو ہمیں تو خدا نے یہ ایک اپرچونٹی دی ہوئی ہے کہ اس کو کیش کرنا چاہیے اور پھر
देखें मेन प्रॉब्लम तो हमारे अमेरिका से था कि वो हमें थ्रेट कर देता था। अच्छा, इसके साथ अभी आप इंडिया को देखें, जितना अमेरिका खफा उससे ज़्यादा इंडिया इस बात पे खफा है कि ये क्यों चाइना किया, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाइना ने इंडिया से ना सऊदीज़ ने इंडिया से लेनी थी वो अब चले गए हैं चाइना के पास। इंडिया इसके ऊपर बहुत खफा है। इसी तरह बाकी भी उसके बिजनेसेस जो है ना वो डाइवर्ट हो जाएंगे। तो शायद इसमें इंडिया को भी डेंट लगा है इस दौरे से, तो वो भी हमें कैश करना चाहिए। तो मैं तो बस ये मैसेज दूंगा कि देखिए खुदा ने हमें एक मौका दिया है और ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। और सिर्फ एक बात करूंगा कि पाकिस्तान खुदा के लिए जागो। ठीक, अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, हाँ ये आखिरी में हम बोलेंगे। अच्छा रजब साहब, अब बात हो रही थी हमारी हम अपनी प्रोडक्ट्स के लिए, कमोडिटीज़ के लिए हम नई मंडियाँ, नई मार्केट्स तलाश करें। मिडिल ईस्ट बहुत करीब है हमारा, हम नहीं जा सके। रूस के साथ अभी चावल के कुछ हमारे एक्सपोर्ट करने के हवाले से भी बात हो रही थी, तो आप और क्या सजेशंस दे सकते हैं एज एन इकोनॉमिस्ट? देखिए हम न्यू मार्केट्स की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान के ऑलरेडी एक बहुत बड़ी मार्केट, यूरोप की टेक्सटाइल की बहुत बड़ी मार्केट पाकिस्तान के पास है। राइस के बारे में मिडिल ईस्ट की है, सी फूड की है और लाइव स्टॉक की है, बहुत बिजनेस है पाकिस्तान के पास। लेकिन हमारी जो स्ट्रेटजी है ना इंटरनल, वो उसका किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंटरनल पॉलिसीज़ के अंदर हमारी जो 5 साल जो हमारी प्लानिंग्स होती हैं, फिर एक नई गवर्नमेंट आती है, फिर वो अपनी इम्प्लीमेंट करती है। इसमें क्या होता है, जो प्रोजेक्ट डिले होते हैं उसमें इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है वर्ल्ड बैंक का और IMF का। ठीक है, एक कर्ज़ा हमने लिया था, वो हम एक्चुअल कर्ज़ा तो दे नहीं पाते, उसका जो सूद है, उसका जो इंटरेस्ट है वो भी नहीं दे पाते, तो वो हमें कंपाउंड मल्टीप्लाई होके एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है सूद का, जो हम दे नहीं पा रहे। तो मैं ये हमेशा सजेशन देता हूँ कि जो भी आप फंडिंग करें, जो भी डोनर हो उसके साथ पार्टनरशिप करें किसी भी प्रोजेक्ट में, चाहे वो पावर सेक्टर हो, चाहे वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ आप काम करें, ये जो कर रहे हैं इसके ऊपर आप अंडरलाइन एसेट्स करें इसको। तो इससे ये होगा, 20 साल की प्लानिंग करें, 20 साल के बाद उनको प्रॉफिट और प्रिंसिपल के साथ उनको बाहर करें, बजाय ये कि अपनी चीज़ें उनको गिरवी रखवाएं। ये इसको हम कहते हैं इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस। हमेशा, क्योंकि देखें जो करेंसी है, जो करेंसी ट्रेडेबल नहीं होती है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। सबसे पहला ये तस्वुर है जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझना है। पूरी दुनिया इस वक्त, अमेरिका खुद $1 ट्रिलियन का कर्जदार है, यूरोप के कई कंट्री एक दूसरे के कर्जदार हैं, निकल नहीं पा रहे। अमेरिका का कंसर्न पाकिस्तान से यूं है कि उसका यहाँ पैसा लगा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही कि अगर हम अपने पैरों पे खड़े हो गए तो वो तो उसकी तो इम्पोर्टेंस ज़ीरो हो जाएगी। जो हमें चाइना सपोर्ट कर रहा है इस वक्त, सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है हमेशा से निकालने के लिए। सऊदी अरब के साथ ये है कि एक ब्रदर कंट्री है, हमारा अलाइंस है उनके साथ, हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं बीइंग अ मुस्लिम। और चाइना का इंटरेस्ट, सीपेक एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट, जब सीपेक नहीं था उससे भी पहले पाकिस्तान का वो एक अलाइंस रहा है, इत्तेहादी रहा है हमेशा। और जहाँ तक इनकी थ्रेट की बात है, तो अमेरिका की थ्रेट तो मैं मुशर्रफ साहब के टाइम से आज तक सुनता आ रहा हूँ, आप भी सुनती आ रही हैं, ठीक है, वो थ्रेट चलती है। उनकी जो थ्रेट में आ जाता है वो उसी को प्रेशराइज करते हैं। वो प्यूटन को क्यों नहीं थ्रेट करते, वो नॉर्थ कोरिया को क्यों नहीं थ्रेट करते? आप मुझे बताएं ना, अफगानिस्तान को थ्रेट करते थे, बाहर हो गए वो। तो उनकी थ्रेट में नहीं, हमें अपने जो मफादात में चीज़ें हैं हमें उस पर डिसीजन लेना होगा और उस पर ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसी बनानी होगी, डिटरमेंट किस्म की, कि हमें पीछे नहीं हटना। ठीक है, अब सियासी मामलात पे हमने शुरू में बात की थी कि क्या सऊदी अरब और चीन के दौरे से क्या जो दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ख़ासतौर पे जो फ़लस्तीन है, उस पर आप क्या समझते हैं, कुछ बेटरमेंट आ सकती है? क्योंकि यहाँ पर देखिए सऊदी अरब का अपना मुफाद रहा, तो उसने इजराइल को भी एक तरह से उनके साथ ट्रेड भी और उनकी ताल्लुकात खारजा पॉलिसी के तहत वो अपने इस्तवार भी कर रहे हैं। तो कोई बेहतरी आने की बातचीत हो सकती है इस पे? बिल्कुल हो सकती है। देखिए अभी भी अगर आपने देखा फुटबॉल में मोरक्कन टीम जो थी वो फ़लस्तीन के लिए नारे लगाती थी। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जो किसी इंटरनेशनल इवेंट पे हमने ये देखा। प्लस चाइना जो है
وہ اسرائیل سے ان کی ریلیشنشپ ہے 92 سے ریکگنیشن ہے اور بہت آنا جانا ہے، لیکن چائنا از اسٹل ویری سافٹ آن پیلسٹائن. چائنا کی کا یہاں انفلوئنس بڑھنے سے پیلسٹینینز کو مدد ملی. ابھی بھی انہوں نے یہ جو کانفرنس ہوئی ہے محمود عباس صاحب سے شی جن پنگ نے ملاقات کی ہے، تو چائنا از ویری ویری ٹلٹڈ ٹورڈز پیلسٹائن اور اس مسئلے کا وہ حل چاہتا ہے، کیونکہ چائنا کو لگتا یہ ہے کہ اگر وہ مسلم بلاک میں واقعی اپنی کوئی فوٹنگ چاہتا ہے ایٹ پبلک لیول، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ پیلسٹائن پہ ایک اچھا اسٹینڈ لے، اور اس سے ضرور ہیلپ ملے گی پیلسٹینینز کو ٹورڈز گیٹنگ دیئر گول. ہے بڑا مشکل کام، کیونکہ بیچ میں سارے ڈرفٹ ہو گئے تھے، ابراہمک ایکارڈ شروع ہو گیا تھا، آذربائیجان جیسا ملک چلا گیا اسرائیل کی طرف، اور سوڈان اور کون، لیکن چائنا کی جو پریزنس ہے this will definitely create a new pressure on the Arab countries to revise their policy on Palestine. کیونکہ یہ پیلسٹینینز کے ساتھ ظلم یہی ہوا ہے کہ جیسے جیسے امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا چلا گیا 70s 18 90s میں، تو اب اسرائیل اتنی بڑی خود فورس بن گیا ہے کہ آپ اس کو وش اوے نہیں کر سکتے. امریکہ اگر آج ہاتھ بھی اٹھا لے تو آپ اسرائیل اتنا آسان ٹارگٹ نہیں ہے جتنا دوسرے سمجھتے ہیں. نیوکلیر پاور ہے وہ کہ وہ نہیں اس کو مانتے، لیکن اور اس کے سارے جو اسٹارٹ اپس ہیں، ساری جو نئی انڈسٹری ہے، ساری جو ٹیکنالوجی ہے، اب انڈیا جیسا ملک اپنے ساؤتھ کی ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ کے لیے اسرائیل سے ایگریکلچرل ٹیکنالوجی مانگ رہا ہے. تو ہمیں یہ تو نہیں امید کرنا چاہیے کہ اوور نائٹ کچھ ہو جائے گا، لیکن ایک ڈیفینٹ چینج آنا ہے جس میں چائنا کی وجہ سے ملک تھوڑے سے بولڈ ہوں گے اپنے ایکسپریشن میں، اور وہ جو امریکہ کا ہر وقت تلوار لٹکتی رہتی تھی جیسے کانسیکوینسز کی، تو وہ تھوڑی سی سافن ہو جائے گی. ٹھیک ہے مقبول صاحب، سعودی عرب اور یو ایس اے کے درمیان جو دوری رہی ہو گئی ہے، اس میں روس کو کہاں آپ اسٹینڈ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ روس کو تو بہت ایڈوانٹیج ملے گا. میں نے جیسے ایس سی او کا کہا تھا، اٹ از نو دی ورلڈ آف ایس سی او. نیٹو میرے حساب کے مطابق بہت پیچھے چلا گیا ہے، اور کیونکہ نیٹو تھا ہی امریکہ اس کو پل بھی کر رہا ہے، پش بھی کر رہا ہے، لیکن نہ اس کے ساتھ یو کے جانے کو تیار ہے، نہ جرمنی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہے، نہ میرا خیال فرانس، کیونکہ وہ سارے اکنامکس پہ زور دے رہے ہیں، اور اکنامکس سب کی بیٹھی ہوئی ہے. میرا خیال ہے صرف جرمن کی تھوڑی سی اکانومی بہتر ہے، باقی تو وہ بھی بیچارے یہ ہیں، اکانومی ٹھیک نہیں چل رہی ہے. تو ان کا جو رجحان ہے وہ بھی اس طرف جا رہا ہے، اور ہمیں تو رشیا کو ویلکم کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان ہے، پاکستان کے نارتھ میں پورا سینٹرل ایشین ریپبلک ہے، کارز ہے، 5 اسٹیٹس تو وہ ہیں. اچھا پھر ہمارے ویسٹ کے اوپر پورا اے سی او ہے، مطلب یہی پورا اے سی او جب آپ ملاتے ہیں 5 اسٹیٹس ایران ٹرکی سے تک، تو ہم جا کر جوائن کر لیتے ہیں، یورپ کو جوائن کر لیتے ہیں. تو رشیا جو آیا تھا افغانستان میں تو افغانیوں کی خدمت کے لیے تو نہیں آیا تھا، وہ اس کا تو الٹیمیٹ ایم یہی تھا کہ وارم واٹر میں ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے. میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ اس سے رشیا کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا. ابھی دیکھیں گوادر سے سینٹرل ایشیا جو ہے اٹ از ہارڈلی 1200 سے 1500 کلومیٹر ہے، جو کہ کچھ بھی نہیں ہے. اور رشیا نے وہاں پہ جو ریلوے لائن بچھائی ہے نا، وہ بہت اچھی کلاس کی ریلوے لائن ہے. تو اگر رشیا وہاں سے آتا ہے، چائنا یہاں سے ہمارے نارتھ ایسٹ سے آتا ہے، سعودیہ ہمارا مطلب ہے کہ ساؤتھ میں آ رہا ہے، تو جب یہ پورا ریجن ڈیولپ ہوگا تو اس میں تو میکسیمم ایڈوانٹیج ہمیں ہے. بالکل، تو ہمیں اس کو کیش کرنا چاہیے اس ایڈوانٹیج. ٹھیک ہے، بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. اور آپ کی لاسٹ بات سے میں پروگرام کا اختتام کروں گی کہ جاگو پاکستان. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، یقیناً یہ جو نئے تعلقات استوار ہو رہے ہیں یہ خطے میں تو اپنا امپیکٹ چھوڑیں گے، لیکن پاکستان کے لیے یقیناً بہت بڑی اپارچونٹی ہے. اس پہ پاکستان کو سوچنا چاہیے، صرف حکومت کو نہیں بلکہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو، اپوزیشن جماعت کو بھی بیٹھ کر اس اپارچونٹی کو اویل کرنا چاہیے، پاکستان کو مشکل حالات سے نکالنا چاہیے. پروگرام سے اجازت، اللہ نگہبان.